happy to say it's signed. The deal's all signed. Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that, and hopefully it's going to be a good relationship. ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, आबना हुर्मुज़ खुल गई। मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात दस्तखत के बाद जारी करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है, जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा तो पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। आबना हुर्मुज़ जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने कहना था, यह मुआहदा आलमी मैशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने पाक मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वक्त के सरबराह मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने यह भी बताया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मशहद में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तेफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर मुअज़्ज़म ने मुल्की मफादात की शिक़ें शामिल करने में मदद की। पासदारान इन्क़लाब ने मतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। अब मुआहदे से ईरान और ख़ित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मफ़ाहमत की याददाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास अराग़ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जेनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब कुफून इस्लामाबाद मुआहदे की मंदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार खुश रहा। अब्बास अराग़ची ने तुर्किया, इराक और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की नकल व हरकत शुरू। ईरानी तेल बरदार 5 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। आबना हुर्मुज़ में कुशम जजीरे के जुनूब में 3 धमाके भी सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम से मुतल्लिक सरगर्मियों के हैं। 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका, लुबनान समेत तमाम महादों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब और रोज वक्फ कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जेनेवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज शुरू हो गया।
پاکستان سمیت پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ اور ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے مستقل خاتمے کا اعلان کیا۔ فریقین نے مشکل حالات میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا۔ عظیم کامیابی پر مورخ پاکستان کا نام سنہرے حروف سے لکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر عظیم کامیابی ادھوری ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب و روز محنت کی۔ مجھ سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ But before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that. لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے۔ ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے نقصانات کو بھلا دیں۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا۔ اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے۔ مسلط کردہ جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے۔ امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے۔ ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں۔ جنیوا میں معاہدے کی تقریب سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق گفتگو ہوگی۔ عالمی رہنماؤں کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا۔ چین، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان، فرانس، جرمنی، اٹلی دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا پاکستان سمیت ثالثی کرنے والے تمام ملکوں سے اظہار تشکر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی معاہدے کو سراہا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا معاہدہ تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے۔ امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثابت قدمی کو سراہا۔ کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت تمام ملکوں کی سفارتی ٹیموں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہو۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں، یہ سنہری موقع ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا۔ وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے۔ فیلڈ مارشل لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور لوگ دنیا میں لیڈروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، گیدڑوں کو نہیں۔ تو جو جس نے کمال کیا اس کو سرائیں گے بھی اور سر پہ ہی بٹھائیں گے۔ وہ ہماری قوم کا جھومر ہے، اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مارکا کر کے، یہ تو ہم نے 75 سال سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ امن معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے۔
فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا. آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا. لیڈرز پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے, گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا. اسلام آباد معاہدے کے ثمرات. متحدہ عرب امارات نے ایران کو $3 ارب کی پہلے قسط جاری کر دی. ایرانی میڈیا نے بتایا پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے. نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا. دو طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی. اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو $10 سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا. عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترف. CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا, جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی. پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی. پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. فیلڈ مارشل عاصم منی نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا. تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا. امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار. ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار. لبنان سے پیچھے ہٹنے سے انکار. اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے لبنان کے سیکیورٹی زون سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں ٹارگٹ کیا جائے گا. اسرائیل کی وزیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ تل ابیب تہران اور واشنگٹن میں MOUs کا شراکت دار نہ اس کا پابند ہے. اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات. ہمیش فالکنر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. برطانوی وزیر مملکت سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار پر گفتگو. ملاقات میں ہائی کمشنر جان میریٹ, پولیٹیکل کونسلر نکول رابرٹس اور دیگر بھی شریک تھے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایرانی قوم کی, ایران کی لیڈرشپ کی. پاکستان کی حکومت نے اس میں اچھا کردار ادا کیا ثالثی کا اور معاہدے تک پہنچنے میں مدد. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا. کہا خطے میں امن کے ثمرات عوام تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ایران گیس پائپ لائن کو مکمل کر کے برادر ملک کے ساتھ آزادانہ تجارت شروع کی جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور ملک بھر میں ان تمام فیکٹرز کو دور کیا جائے جو ملک میں تقسیم کا باعث ہیں. تمام صوبوں اور پوری عوام کو ایک پیش پر لایا جائے. پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کی اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے. سندھ کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے. سندھ کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% کٹوتی کی تجویز ہے. چکوال میں CCD کی فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ کی موت. آسٹریلوی وزیراعظم کا پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ. آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا آسٹریلیا توقع کرتا ہے مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گے تاکہ خاندان سمیت ہر کوئی حقیقت جان سکے. جاں بحق ہانیہ کے زخمی والد اور بھائی زیر علاج. MS اسپتال کا کہنا ہے عدیل احمد مکمل صحتیاب ہیں. بیٹے کے پیٹ کی سرجری کی گئی ہے.
ان کی ٹانگ فریکچر ہے. چند روز میں دونوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. CCD آفیسر تھے, ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی, اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا جس سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی. فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ٹائر پر پہلی گولی نہ چلانا سنگین غلطی ہے. CCD کو لگا کہ ڈاکو نے گاڑی چھین لی ہے. SP CCD شامیر خالد کے چکوال واقعے پر پریس کانفرنس. کہا GIT تشکیل دے دی گئی ہے. اپنے اہلکار کی غلطی کو مانتے ہوئے کیس فائل کیا. چلان 72 گھنٹے میں جمع کرایا. CCD تیز ٹرائل کے لیے درخواست دی گئی. تحقیقات سے عوام کو آگاہ کریں گے. متاثرہ فیملی تحقیقات سے مطمئن ہے. سوشل میڈیا پر CCD کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. CCD کے متعدد مقابلے ہوئے لیکن ایک بھی شکایت نہیں ملی. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ کہوں گا تشدد کا یہ راستہ ختم کریں. اس طرح 12 سیٹیں آئینی راستہ ہے جس سے آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ گفتگو کا راستہ ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کالعدم ایکشن کمیٹی کو احتجاج ختم کر کے آئینی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ. کہا حکومت نہیں چاہتی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے. بہتر یہی ہوگا غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ نہ اپنایا جائے. مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے مترادف قرار. چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل فار کشمیر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کہتے ہیں مہاجرین کی 12 نشستیں دنیا بھر کے کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں. مہاجرین کی نشستوں کے بغیر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی مکمل نہیں ہو سکتی. میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے. میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی. پروفیسر واجد نے کالعدم انتشاری کمیٹی کے گمراہ کن بیانی کو مسترد کر دیا. کہا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں. کالعدم انتشاری کمیٹی سرنڈر کر کے مذاکرات کریں. ہم نے مل کر پاکستان کو دنیا کی 6ٹی بڑی معیشت بنانا ہے. ID آزاد کشمیر کے ترجمان کہنے ہیں پرتشدد کارروائیوں میں فورسز کے 4 اہلکار شہید, 98 ملازمین زخمی ہوئے. بھمبر, کوٹلی حویلی, سندھونتی, باغ, جھیلم اور وادی نیلم میں حالات نارمل ہیں. کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چلان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چلان جمع کرا دیا. شریک ملزم حمیرہ, صابرہ, اینا اعزاز اور حمزہ مفرور کرا. بتایا شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول اور پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشن کے شواہد موجود ہیں. عدالت ملزمہ کے سہولتکاروں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی. کیلیفورنیا میں امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ. امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ایڈورڈ ایئر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا. محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا. 1 محرم بدھ کو ہوگی. وزراء پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات پر جائزہ اجلاس. مریم نواز کا کہنا تھا امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے. سندھ میں محرم الحرام کے انتظامات کے لیے وزراء کی زیر صدارت اجلاس. سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. وزراء بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں بھی محرم کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. سعودی عرب میں آج 1 محرم الحرام. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے غلاف قصبہ کی تبدیلی کی روپرور تقریب. ہر سال 1 محرم الحرام کو خانہ کعبہ کے غلاف تبدیل کیا جاتا ہے. PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا. کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی. کیٹیگری A, B میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے.
ट्रैक 1 में रेड बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे। ट्रैक बी सी में व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे जो वनडे और टी20 दोनों खेलेंगे। ट्रैक डी में टी20 स्पेशलिस्ट प्लेयर को रखा जाएगा। खिलाड़ियों के इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरदीद, कहा यूनुस खान को लोगों ने हेड कोच और मेंटोर बनाया, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद हफीज से पीसीबी में आने के हवाले से बात हुई थी। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राब्ते में, जिसकी जरूरत होगी उसके पास जरूर जाऊंगा। और हारने पर भारतीय क्रिकेटर आपे से बाहर। दमोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव कराया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। इसी मैच में भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने अंपायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे।